मैं बतौर एथियस्ट बड़ा हुआ। मैंने एक एकेडमिक मेडिकल स्कूल में तालीम पाई। मैं कामयाब था, रुपया पैसा भी था, अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मेरी एक बेटी थी जो पैदाइशी तौर पर दिल की एक खराबी का शिकार थी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा मर रहा था क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं सीधा अस्पताल के प्रेयर रूम की तरफ चला गया। मैंने कहा, ऐ खुदा, अगर तू मौजूद है तो मुझे मदद चाहिए। अगर तूने मेरी बच्ची को बचा लिया तो मैं पैरवी करूंगा। मैंने सारे मज़ाहिब देखने शुरू किए, ताओइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। मेरा भाई, उसने मुझे कुरान का तफसीली तर्जुमा भेजा। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मेरे सामने सब वाज़ेह हो गया। जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरी बीवी ने, जो 14 साल से मेरी बीवी थी, मुझसे तलाक ले ली। मेरे वालिदैन ने मुझसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा वापस मत आना। एक रात मैंने ये ख्वाब देखा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और मैं उनकी खिदमत में हाजिर था। उन्होंने पहाड़ों की तरफ इशारा किया और फरमाया, पहाड़ों की तरफ चले जाओ, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन, हमारी दावत कबूल करने का बेहद शुक्रिया। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा पहला सवाल यह है कि डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कौन है? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। तो मैं एक आई स्पेशलिस्ट और एक मुसन्निफ हूँ। फिलहाल मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और रह रहा हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो क्वाइकर थी, मगर मजहब पर अमल पैरा नहीं थी। तो क्वाइकर दरअसल ईसाइयत के एक प्रोटेस्टेंट फिरके का नाम है। मुझे मुसलमान हुए तकरीबन 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, जिसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया और तब से मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और वहीं मकीन हूँ। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? यानी आपका किस पर ईमान था? मैं बतौर एथियस्ट बड़ा हुआ क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पला बड़ा था। मेरी पैदाइश और परवरिश सैन फ्रांसिस्को की है। मेरे एकेडमिक, हाई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्कूल, इंटर्नशिप और रिहायशी जगह पर और इस तरह के तमाम तालीमी इदारों में ज्यादातर प्रोफेसर्स, मेरे कोलीग्स, तमाम के तमाम लोग एथियस्ट थे और इसे ज़हीन और पढ़े लिखे लोगों का अकीदा समझा जाता था, क्योंकि ऐसा फिक्री तबका अमूमन खुदा के वजूद को अपने अकली दलाइल से रद्द करता है। तो मेरा भी यही अकीदा था, यहाँ तक कि मुझे एक रूहानी शऊर मिला। प्लीज हमें उस बारे में कुछ बताइए। अपने अकायद के बारे में किस चीज ने आपको सोचने पर मजबूर किया? इसे वाज़ेह अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट बन गया था। इस तालीम और ट्रेनिंग के बहुत लंबे अरसे के बाद मैं कामयाब था, रुपया पैसा भी था। यूं समझे कि मैं जो चीज चाहता था खरीद लेता था और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। तब मैंने इर्द गिर्द देखा और महसूस करना शुरू किया कि मजीद भी कुछ होना चाहिए। मगर मुझे असल झटका तब लगा जब मेरी बेटी की पैदाइश एक बीमारी के साथ हुई। वो बीमारी दिल की बीमारी थी, बल्कि वो दिल नहीं, दिल से निकलने वाली एक बड़ी रग का मसला था, एओर्टा। पैदाइशी तौर पर उसकी एओर्टा रग तंग थी और पैदाइश के वक्त उसके जिस्म का निचला हिस्सा नीला माइल था, बल्कि गहरी नीलाहट का हामिल रंग था। मेरे पहने हुए सर्जिकल स्क्रब से भी ज्यादा होके तो यूं लगता था जैसे उसका जिस्म मर रहा था, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और जाहिर है एक डॉक्टर के तौर पर ये देखना मेरे लिए बहुत खौफनाक था। और जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त मैं एक एथियस्ट था, अगरचे मुझे खालिक की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो गया था और वो एहसास सिर्फ खालिक ही दे सकता है। अपनी पूरी जिंदगी मैंने हालात पर हमेशा अपना इख्तियार कायम रखा था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि जब मुझे लगा हो कि हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था कि मुझे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। पहले कभी पैसों की जरूरत होती तो मैं ज्यादा मेहनत कर लेता था, कुछ और चाहिए होता तो कुछ और कर लेता। मेरी जिंदगी पर मेरा हमेशा कंट्रोल रहा और अब मुझे एक ऐसे मसले का सामना था कि जब मैं बच्ची को इस हालत में देखता तो मुझे एहसास होता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई इस बच्ची को बचा सकता है तो वो मेरा खालिक है। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं NICU से बाहर निकल आया और मेरे दिल में एक एहसास पैदा हो रहा था। मैं सीधा अस्पताल के प्रेयर रूम की तरफ चला गया। मैं प्रेयर रूम में दाखिल हुआ और मैंने बस एक सादा सी दुआ मांगी। क्या आपने कभी किसी बेयकीन इंसान की दुआ सुनी है? ओके, एक बेयकीन इंसान की दुआ बस ये होती है कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो मुझे मेरी रूह को बचा ले। अगर रूह वाकई होती है, राइट? और दर हकीकत
بہت سے بے یقینی، بہت سے ایتھیسٹ اسی طرح دعا کرتے ہیں، اور میں اس وقت بے یقین لوگوں کی دعا سے واقف نہیں تھا، مگر میں نے یہی دعا کی تھی، بلکہ میری کی گئی دعا تو دراصل سورہ فاتحہ سے قریب تر تھی، اس لحاظ سے کہ میں نے اپنے خالق کو پہچانا تھا۔ میں نے کہا، اے خدا، اگر تو موجود ہے تو مجھے مدد چاہیے۔ میں نے بس اپنے خالق سے مانگا، اس سے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے میری بچی کو بچا لیا اور اس مذہب کی طرف میری رہنمائی کی جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، چاہے مجھے پسند نہ بھی ہو، مگر تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، تو میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر میں پریئر روم سے باہر نکلا اور واپس آئی سی یو میں گیا۔ میں شاید 10 یا 15 منٹ کے لیے باہر گیا تھا تاکہ ڈاکٹرز اپنے معائنے اور تشخیص کا عمل مکمل کر لیں۔ اور ظاہر ہے جب آپ نوزائیدہ بچوں کے آئی سی یو میں جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا عمل ہے۔ آپ کو ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، آپ کو گاؤن، دستانے، ماسک، ٹوپی، یہ سب چیزیں پہننی ہوتی ہیں۔ تو جب میں یہ سب کر رہا تھا تو میں کھڑکی سے اندر دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کمرے کے انتہائی کونے میں میری بیٹی کے ارد گرد جمع تھے اور وہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میں ان کے چہروں سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ تو جب میں کمرے میں داخل ہوا اور یہ اس بات کو شاید 35-36 سال ہو گئے، مگر آج بھی میں یہ کہانی جذباتی ہوئے بغیر نہیں سنا سکتا۔ تو جب میں ڈاکٹرز کے پاس پہنچا تو بچوں کے دل اور سینے کے سرجن نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور میں نے محسوس کیا وہ سب اس وضاحت کو مان رہے تھے، مگر میرے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ اس وقت میرے ساتھ نہیں تھے جب چند منٹ پہلے میں اپنے خالق سے اس بچی کو بچانے کی دعا کر رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان میرے دل میں داخل ہوا۔ میری بیٹی حیانا وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ اسے نہ کسی دوا کی ضرورت پڑی، نہ سرجری کی، اسے کسی قسم کے طبی علاج کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ آپ اسے معجزہ کہہ سکتے ہیں یا ڈاکٹر کی وضاحت قبول کر سکتے ہیں، مگر میرے لیے یہ اپنے خالق سے کیا ہوا ایک وعدہ تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ میری بچی کو بچا لے اور مجھے اس مذہب کی طرف رہنمائی دے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو تو میں اس پر عمل کروں گا۔ میں ذرا اپنے جذبات پر قابو پا لوں تبھی بات جاری رکھ سکوں گا۔ اچھا، اس کے بعد میرے لیے تقریباً 4 یا 5 سال کا ایک دور آیا جو میرے لیے شدید نفسیاتی دباؤ کا باعث بنا، کیونکہ میں یہ وعدہ کر چکا تھا کہ اگر خدا نے مجھے اس مذہب کی طرف رہنمائی دی جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، مگر وہ مذہب مجھے ملا ہی نہیں۔ مطلب میں نے سارے مذاہب دیکھنے شروع کیے، تاؤزم، بدھزم، ہندوازم، اور آخر میں ظاہر ہے میں نے وہی کیا جو ویسٹ کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں نے ایک بائبل لی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک کنیکشن سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا، اوکے، میں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بتائی ہوئی بہت سی باتوں کو مانتا ہوں۔ وہاں میں نے اپنے خالق کے بارے میں بہت کچھ پایا جس پر میں ایمان لا سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ 3 پیغمبروں کے آنے کی پیش گوئی بھی کرتا ہے۔ مگر پھر میرے ذہن میں یہ سوال باقی رہا کہ تیسرا پیغمبر کہاں ہے؟ بائبل میں پیراکلیٹوس کے لفظ پر بہت بحث کی جاتی ہے۔ پیراکلیٹوس کا ترجمہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ احمد ہو سکتا ہے، جو کہ نبی پاک کا ایک نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیراکلیٹوس کا ذکر بائبل میں صرف 5 بار آیا ہے، ایک بار اس جگہ اور دوسری جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے پیراکلیٹوس۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ پیراکلیٹس کیا ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ اپنے بعد کسی دوسرے کے آنے کی بات کر رہے تھے، یعنی ان کے بعد اور بھی ہیں۔ اب اگر یہ پیغمبروں کے سلسلے کے ایک آخری پیغمبر کے آنے کی طرف اشارہ نہیں کرتا تو اور بھلا اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اور جب میں نے یہ دیکھا تو اس سے میرے دل میں یقین بالکل پکا ہو گیا کہ ایک آخری پیغمبر ہیں جنہیں تلاش کرنا ضروری ہے۔ اور میرے دل میں ہمیشہ یہی احساس رہتا تھا، مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اوکے، ان چیزوں میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ صرف ایک خدا پر ایمان، پیغمبروں کے سلسلے پر ایمان، وحی کے سلسلے پر
فرشتوں پر، روز قیامت پر ایمان، تمام چیزوں کا اللہ کے اختیار میں ہونے پر ایمان، میں یہ سب باتیں سمجھ گیا، مگر پھر یہ دوسری بات، یہ تصور کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نہیں، میں یہ قبول نہیں کرتا۔ ٹرینیٹی، ایک میں تین، تین میں ایک، برابر حیثیت، یکجا ذات، دونوں لفانی، نہیں، میں نہیں مان سکتا، میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ اور میں پادریوں سے، مذہبی رہنماؤں سے، منسٹرز وغیرہ سے سوالات پوچھتا تھا، میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا، آپ کو ان باتوں کا ثبوت کہاں سے ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ اور وہ مجھے کچھ حوالے دکھاتے تو میں کہتا نہیں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو 88 بار آدم کا بیٹا کہا ہے۔ بائبل میں ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے خود کو خدا کا بیٹا کہا ہو۔ تو آپ لوگ ان کے متعلق دوسروں کی کئی باتوں پر کیوں عمل کرتے ہو؟ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا ہے؟ انہوں نے خود کو آدم کا بیٹا کہا ہے، تو آپ یہ استعاراتی اصطلاح کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بائبل میں تو تمام ایمان والوں کو خدا کے بچے کہا گیا ہے، تو آپ یہ استعاراتی اصطلاح کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ہو بہو الفاظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اور میں اپنے خالق سے بس یہی کہتا کہ میں تلاش کر رہا ہوں مگر مجھے نہیں مل رہا۔ اور پھر کیا ہوا کہ میرا بھائی وہ مجھ سے 21 مہینے بڑا ہے اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائی اور مجھ میں کبھی گہرا قریبی تعلق نہیں رہا، ہم اس طرح نہیں تھے، ہم ایسے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کے بعد سے لے کر ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے سے پہلے کبھی بھائیوں کی طرح نہیں رہے، صرف اسلام لانے کے بعد ہی ہم حقیقی بھائی بنے۔ اور اس وقت مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کیوں، مجھے بس یہ ایک عجیب بات لگتی تھی۔ مگر تقریباً 1 سال بعد اس نے مجھے قرآن اور سیرت کی ایک کتاب کا ترجمہ بھیجا جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل ایک کتاب تھی، خصوصاً مارٹن لنکس کی نبی پاک کی زندگی پر لکھی گئی کتاب جو سب سے پرانے سورسز پر مبنی ہے۔ جب میں نے انہیں پڑھا تو سب کچھ مجھ پر کھل گیا، جیسے آپ کے پاس کوئی جگسا پزل ہو اور اس کے کچھ حصے غائب ہوں اور آپ کو وہ حصے مل جائیں اور پزل مکمل ہو جائے اور سامنے مکمل تصویر آ جائے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار مجھے لگا کہ اب گتھی سلجھ چکی ہے، یہی آخری پیغمبر ہیں اور یہی آخری وحی ہے، اور یہی پچھلے پیغمبروں کے سلسلے سے مطابقت رکھتی ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پیشگوئیوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے جو آخری پیغمبر کی خوبیوں کے بارے میں تھی۔ تب میں مسلمان ہو گیا۔ میرے خیال میں ایمان کی راہ دل سے بھی اتنی ہی وابستہ ہے جتنی کہ عقل سے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ یعنی وہ دل کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، اور وحی کے ذریعے بھی، اور وہی تو ظاہر ہے ایک عقلی اور فکری عمل ہے۔ وحی کو پڑھنا اور ان ثبوتوں کو سمجھنا جو اس وحی اور مذہب کو ثابت کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ احساس کیسا تھا؟ میرے خیال میں بنیادی احساس سکون کا تھا۔ میں اس وقت کو یاد کرتے ہوئے حیران ہوتا ہوں کہ کتنے ہی لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ میں کہیں زیادہ مطمئن اور پرسکون ہو گیا تھا۔ دوسرے جذبات بھی تھے مگر مجھے بس وضو کرنا یاد ہے اور بس احساس ہونا کہ سبحان اللہ، یہ تو سکون دینے والا عمل ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اور وقت نکال کر وضو کریں، اور یہ سوچیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اسے نماز سے پہلے اپنی پاکی سے منسوب کریں، اور یہ پورا عمل نہایت سکون بخش ہے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا آپ کے ساتھ؟ جب میں مسلمان ہوا تو میری بیوی نے، جو 14 سال سے میری بیوی تھی، مجھ سے طلاق لے لی، تو میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا۔ میں نے اپنے بچے بھی کھو دیے کیونکہ عدالت نے اسے بچے دے دیے، صرف اس لیے کہ میں مسلمان تھا۔ انہوں نے بچے اسے دے دیے، عدالت نے بچوں کا حق اسے دے دیا۔ یہ میرے ساتھ واضح طور پر متعصب عمل تھا، کیونکہ مثلاً جب میری سابقہ بیوی نے خلا لینے کے لیے عدالت کا رخ کیا تو جج نے طلاق کی کارروائی کا آغاز کیا، مگر ساتھ ہی مجھ پر ایک پابندی کا حکم لگا دیا۔ کہا کہ میں گھر کے 100 فٹ کے اندر تک نہیں جا سکتا، اپنے گھر کے 100 فٹ، اپنی بیوی کے 100 فٹ، اپنے بچوں کے 100 فٹ سے قریب، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حکم دینے سے پہلے اس نے میری بیوی سے پوچھا کیا آپ کو اس شخص سے کوئی خطرہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس نے کبھی تمہیں مارا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مطلب آپ آج بھی میری سابقہ بیوی سے پوچھ لیں تو وہ اس حقیقت کی تصدیق کرے گی۔ پھر جج نے پوچھا کہ تو پھر تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟
تو اس نے کہا کہ میں بس الگ ہونا چاہتی ہوں, ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں, یہ اب مسلمان ہو چکا ہے, میں عیسائی ہوں وغیرہ وغیرہ. اور جج نے کہا جج نے یہ پابندی مجھ پر اسی لیے لگائی کیونکہ میں مسلمان تھا. یہ میرا اپنا اندازہ ہے جو میں اس بات چیت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو میری سابقہ بیوی اور جج کے درمیان ہوئی تھی, اور جیسے مجھے بتایا گیا اس لیے یہ میرا اندازہ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ایک ایسے وقت سے گزرا جب میں اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ عمل کتنا توہین آمیز تھا. عدالت نے یہ شرط لگائی کہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے میرے ساتھ ایک باڈی گارڈ رکھنا ہوگا. مجھے ایک باڈی گارڈ ساتھ رکھنا پڑتا تھا جو بچوں کی حفاظت کر سکے, وہ بھی مجھ سے. ان معاملات میں وہ باپ کو اتنی ذلت سے دوچار کرتے ہیں, اور ایسا یہ جاننے کے باوجود کیا گیا کہ میں نے کبھی کوئی زبانی بد کلامی, کوئی جسمانی بدسلوکی, کبھی خوفزدہ کرنے والا رویہ کچھ نہیں کیا. میری بیوی بس یہ سب شرائط مان گئی. آپ اس سے اس کی وجوہات پوچھ سکتے ہیں, مگر یہ عمل واقعی اتنا ذلت آمیز تھا. تو بہرحال اس سے بڑھ کر میں اور کیا کھوتا. مطلب گھر, بیوی, بچے, کار, جائیداد, مطلب صرف گھر میں ہی میں نے $2.5 لاکھ کے صرف آرٹ ورک ہی دیواروں پر لگا رکھے تھے. میرا وہ سب کچھ کھو گیا. طلاق کے بعد میرے پاس جو باقی بچا وہ میری SUV اور $5,000 تھے, اور بس. اس کے علاوہ میں نے اپنے بہت سے دوست کھو دیے. میری والدہ اور والد نے مجھ سے منہ موڑ لیا. انہوں نے مجھے ایک خط بھیجا, لکھا تھا ہمارے پاس مت آنا, کال مت کرنا, ہم تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے, ہم تمہیں جائیداد سے آگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یوں سب ختم ہو گیا. اب اس کہانی کی اچھی بات یہ ہے کہ کئی سال گزرنے کے بعد ہماری بات چیت دوبارہ شروع ہوئی. جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے گئے ہمارے تعلقات میں اتنی بہتری آ گئی کہ دونوں نے اپنی اپنی وفات سے پہلے انفرادی طور پر کلمہ پڑھ لیا. میرے والدین وفات پا چکے ہیں, دونوں نے انفرادی طور پر کلمہ پڑھا, اور مجھے امید ہے اللہ نے ان کا ایمان قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. میرا سوال ہے کہ رسول اکرم کی کس بات نے آپ کو زیادہ متاثر کیا صلاۃ وسلام؟ میرے خیال میں یہ ان کی شخصیت کی مضبوطی اور ان کے پیغام کی سچائی کی ایک نہایت اہم گواہی ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ کر توہین کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ صرف دولت یا عورتوں کے خواہش مند تھے, یا کمانڈر یا بادشاہ بننا چاہتے تھے, یا کچھ اور, یہ وہ بات ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. کیونکہ اگر وہ اسلام چھوڑنے پر راضی ہو جاتے تو قریش تو انہیں اپنا سب سے دولت مند شخص اور اپنا بادشاہ بنانے کی پیشکش کر رہے تھے, اور وہ اسلام کی کسی پابندی کے بغیر جتنی چاہتے بیویاں رکھ سکتے تھے. وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں کا سب سے بڑا حرم رکھ سکتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. اگر وہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیتے تو جو چاہتے پا سکتے تھے, اور جاری رکھتے تو کچھ نہ پاتے. آگے کا راستہ مشکلات اور آزمائش کا راستہ تھا, مگر انہوں نے خود کو اسی راستے پر ثابت قدم رکھا. تو یہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو وحی کی سچائی اور اپنے خالق کی اطاعت و بندگی کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے. میرے لیے تو یہ بات کمال سے بھی بڑھ کر ہے. یہ وہ درجہ ہے جو کوئی انسان کبھی حاصل نہیں کر پائے گا. کیا آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا؟ اوکے, آپ نے مجھ سے بہت مشکل سوال کر ڈالا. ہاں میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. ایک رات میں نے خواب دیکھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میں ان کی خدمت میں حاضر تھا, اور ہم ایک پرانے طرز کے قصبے میں تھے جیسے آپ امریکن کاؤبوائے مووی میں دیکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ. میں نے پہاڑوں کی جانب دیکھا تو وہ مجھے انوکھے لگے. میں نے ایسے پہاڑ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. آپ نے فرمایا پہاڑوں میں رہنے والوں کے پاس چلے جاؤ کیونکہ پہاڑوں میں جہاد جاری ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف دشمنوں سے لڑائی نہیں ہوتا. اس سے مراد جد و جہد یا ذاتی کوشش بھی ہو سکتی ہے. مجھے ان سے یہ کہنا یاد ہے ٹھیک ہے مگر ہمارا زمانہ آپ کے زمانے سے مختلف ہے. اگر میرے زمانے میں مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیوی اور بچی کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری بیوی اور بچی کا خیال رکھوں گا. پھر جیسے مووی کا سین بدل جاتا ہے ہم اچانک پاس والی لکڑی کی عمارت کے اندر موجود تھے. وہ ایک جنرل اسٹور جیسا تھا. کاؤنٹر پر کینڈیز سے بھرے ہوئے شیشے کے بڑے بڑے برتن رکھے تھے اور انہوں نے ایک بڑے شیشے کا برتن اٹھا لیا. وہ تقریباً اس سائز کا تھا.
कैंडीज से भरा हुआ, इस तरह की गोल कैंडीज से भरा हुआ, और उन्होंने उसे मेरे सीधे हाथ पर रख दिया और फिर उन्होंने गोल गम बॉल्स से भरा हुआ एक बड़े शीशे का बर्तन उठा लिया और उसे मेरे दूसरे बाजू में देते हुए फरमाया, ये पहाड़ वालों के पास ले जाओ। ये ख्वाब था जिसे शायद मैंने 1999 में देखा था, लिहाजा मैंने मदीना आने का फैसला कर लिया। मुझे सऊदी अरब से जॉब की ऑफर हुई थी। मैंने फैसला किया और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब आ गया। तमाम काम बखैर और खूबी मुकम्मल हुए। इस बात को 26 साल हो गए। मैं आज भी मदीना में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ख्वाब के बारे में अहम बात यह है, एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ा था और ओहद पहाड़ को देख रहा था। मैं उसे पहले भी कई बार देख चुका था, मगर पता नहीं क्यों दिन का वो वक्त, सूरज की पोजीशन, पहाड़ पर रोशनी का पड़ना, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। और पहली बार मुझे एहसास हुआ, सुभान अल्लाह, ये तो वही पहाड़ है जो मैंने ख्वाब में देखा था। यानी कि पहाड़ वाले लोग यही हैं, मदीना के रहने वाले। यानी यही मेरा जिहाद या मेरी जिद्दोजहद है। अब ये ताल्लुक यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि मेरा दिल इस खित्ते से जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी की उम्र 27 साल है। एक वक्त ऐसा आया था जब उसे कॉलेज जाना पड़ा, लिहाजा मैं अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार था ताकि अपनी फैमिली के साथ वापस वेस्ट में जा सकूं और मेरी बेटी मगरिबी तालीम हासिल कर सके। मगर मेरी बीवी ने मुझे मेरा ख्वाब याद दिलाया कि मेरी असल जगह यही है, और वो खुद मेरी बेटी के साथ अमेरिका चली गई। अच्छा, मेरी बीवी फलस्तीनी है। वो मेरी बेटी की देखभाल के लिए अमेरिका जा रही थी, मगर हकीकत ये है कि वो दोनों ही अमरीकी तौर तरीकों की आदी होने की कोशिश कर रही थी, माहौल को समझना और मुआशरती उतार चढ़ाव को सीख रही थी। मेरी बेटी कॉलेज की तालीम पा रही थी और मेरी बीवी उसकी तालीम और दूसरे मामलात को संभालने में मदद दे रही थी। और एक दिन जब वो अमेरिका में थी तो एक चीज जो उसे बहुत मुश्किल लगती थी वो था मेरी बेटी के साथ रोजाना उबर में कॉलेज जाना और फिर उबर में वापस आना, और फिर दिन के इख्तिताम पर उबर उसे पिक करती और उन्हें वापस ले आती। उबर्स के जरिए होने वाले सफर हमेशा उसे फिक्र में मुब्तला रखते थे। एक औरत का किसी अजनबी आदमी के साथ कार में अकेले होना और इसी तरह की फिक्र। फिर एक दिन उसे एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा कि वो उबर कार में बैठने के लिए उबर कार की तरफ जा रही है। तो ड्राइवर कार से उतरा और उसने मेरी बीवी के लिए दरवाजा खोला, और वो ड्राइवर वो ड्राइवर जिसने उसके लिए दरवाजा खोला था वो मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर दिन ढले या शायद फौरन ही, मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मेरी बीवी ने मुझे फोन किया और कहने लगी, आपका ख्वाब पूरा हो गया है। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी और बेटी की हिफाजत का वादा किया था। ये ख्वाब ही था जिसने उसे हौसला दिया कि वो सारे खौफ दूर करके अपना काम करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी है। 2 अलग अलग ख्वाब और एक ख्वाब की तकमील दूसरे ख्वाब में होना, बहुत असर अंगेज वाकया है। मैं आपसे एक इजाफी सवाल करना चाहता हूँ। शायद आपको मालूम हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मगर मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। इंसानी जिस्म में सबसे हैरत अंगेज चीज कौन सी है आपकी फील्ड के लिहाज से, जो आपको ये कहने पर मजबूर कर दे कि ये खुदा का शाहकार है दूसरे शाहकारों की तरह? यानी इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको हैरान करती है, खुसूसन आँख में? मुसलमान होने से पहले एक चीज जिसने मुझे रूहानी तलाश की तरफ माइल किया वो ये थी कि मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला जिन्हें मौत के करीब का तजुर्बा हुआ था। मौत के करीब जाने वाले किसी शख्स के तजुर्बे में ये होता है कि वो अपने जिस्म से निकल जाता है और अपने जिस्म को ऊपर से देखता है, और फिर जैसे ही ऊपर उठता है तो ऊपर से पूरा मंजर देखता है। इंतहाई बेदार जहन के साथ लोगों की बातों को सुन सकता है और देख सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग उससे काफी फासले पर हों। जैसे कि एक औरत जिसे मौत के करीब एक तजुर्बा पेश आया था। वो पैदल चल रही थी कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसे इतनी जोरदार टक्कर लगी कि उसका सीना फट गया, जिसमें से दिल और फेफड़े नजर आ रहे थे। पैरामेडिक्स ने मौके पर ही उसे मुर्दा करार दे दिया था, मगर वो बच गई। उसने बताया कि वो बादलों की ऊंचाई तक ऊपर चली गई थी, मगर उस वक्त इतनी दूर होने के बावजूद वो हर चीज को तफसील से देख सकती थी, हर बात सुन सकती थी कि क्या कहा जा रहा है और उसके जिस्म के साथ क्या किया जा रहा है। वो कई ब्लॉक्स दूर के लोगों को भी देख सकती थी जिन्होंने एक्सीडेंट देखा था।
اور ان کی باتیں سن سکتی تھی. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرے پاس اس کی کوئی سائنسی وضاحت نہیں، مگر میری اس پہلو میں دلچسپی پیدا ہو گئی. اس وقت لندن میں ایک ایسوسی ایشن تھی جس نے 2000 کے قریب ایسے موت کا سامنا کرنے والے اور جسم سے باہر نکلنے کے تجربات جمع کیے تھے. تو انہی باتوں میں سے ایک چیز جس نے مجھے روحانی تلاش پر لگایا یہ شعور تھا کہ ہمارے جسموں میں محض مادی وجود سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، اور وہ صرف روح ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اسے مانیں گے اور کچھ نہیں، مگر شاید میں یہی کہوں گا. سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ہمارے جسموں میں سب سے زیادہ معجزاتی، حیرت انگیز، خوبصورت چیز ہماری روح ہے، ہماری سول ہے، یا مجھے دوسرا نام دینے دیں، زندگی. یہ نہ صرف ہم میں موجود سب سے خوبصورت چیز اور ہمیں زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، بلکہ دراصل یہ ایتھیزم کی نفی بھی کرتی ہے، کیونکہ ایتھیزم بگ بینگ اور قدرتی انتخاب کے تحت ارتقاء کے عمل کے ذریعے یہ وضاحت کرتا ہے کہ، اور یہ بھی وہ جزوی بیان کر سکتے ہیں، مکمل طور پر نہیں، میں پھر کبھی اس پر بات کر سکتا ہوں. وہ جزوی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کیسے وجود میں آئے، مگر ایک بات جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے کہ زندگی کہاں سے آئی. رائٹ؟ مطلب کسی چیز کا وجود وہ ابتدائی خلیہ یا ابتدائی جاندار کیسے بنا جس سے ہر چیز ارتقاء پذیر ہوئی. اگر آپ کا اس تصور پر ایمان ہے تو اسے کس نے زندگی دی؟ اللہ ہمیں زندگی کے ذریعے چیلنج کرتا ہے. وہ نہ ماننے والوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے ایک مردہ جسم کو لو، رائٹ، اور اسے دوبارہ زندہ کر دو، اس میں روح دوبارہ ڈال دو، اسے روح لوٹا کر زندہ کر دو. اور انسانوں نے کوشش بھی کی ہے. انہوں نے فرینکنسٹائن قسم کے تجربات کیے، مردہ جانوروں کو لے کر فرینکنسٹائن کے تحت ان کے اعضاء جوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ انہیں زندہ نہ کر سکے. میں نے سنا ہے کہ روس میں، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہی کام انسانوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. آپ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہی بات کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی.